नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ मौलादाद और आपको हमारे चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी मालूमाती वीडियोस, सबक आमूज़ वीडियोस टाइमली मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। नाज़रीन, मैं चाहता हूँ कि जो अल्लाह पाक ने मुझे इल्म अता किया है और मैंने अल्लाह वालों की बुक्स पढ़ी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जो मैंने इल्म हासिल किया है मैं आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप भी उस इल्म से फ़ायदा उठा सकें, उस पर अमल कर सकें। नाज़रीन, आपने बहुत से टॉपिक सुने होंगे, लेकिन मैं आपको जिस टॉपिक की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो है हकीकत इंसान। कि हमें कम से कम सबसे पहले इंसान अपनी हकीकत का बताना चाहिए, इंसान की हकीकत क्या है। नाज़रीन, मैं आपको आज इंसान की हकीकत के बारे में मालूमात बताऊंगा। तो चलते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। नाज़रीन, अल्लाह पाक ने सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और बनाने के बाद मिट्टी से बनाया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। जब बना लिया तो उसमें फरिश्तों से कहा कि जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो सब सजदे में चले जाना। अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में अपनी रूह फूंकी और फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। सबने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने नहीं किया। ये आप सब लोग जानते होंगे, कुरान में इसका जिक्र है। इब्लीस जेलस हो गया और धुतकारा गया। उसके बाद सब लोग जानते हैं कि इब्लीस हमारा दुश्मन है, खुला दुश्मन है। अल्लाह ने फरमाया ये तो आप लोगों का खुला दुश्मन है। तो मैं आपको इंसान की हकीकत के बारे में, जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है, तो बताना चाहता हूँ कि इंसान एक जिस्म का मरकब नहीं है। एक जिस्म तो वो है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है, कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया और फिर उसमें अपनी रूह फूंकी। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बना दिया था तो उस वक्त उनमें कोई हरकत जान नहीं थी। जब अल्लाह ताला ने अपनी रूह फूंकी है फिर ही हुक्म दिया फरिश्तों को, पहले हुक्म नहीं दिया सजदे का। फिर हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, क्योंकि अल्लाह पाक ने उसमें रूह फूंक दी थी और जान पड़ गई थी। लिहाजा इससे ये साफ ज़ाहिर हुआ कि इंसान एक जिस्म नहीं है, इंसान एक जिस्म का मरकब नहीं है। इंसान दो जिस्मों का मरकब है। एक उसका ज़ाहिरी जिस्म है जिसे मिट्टी से बनाया गया है, और एक रूहानी लतीफ़ जिस्म है जो जिसे रूह कहते हैं। तो पहले हम आते हैं ज़ाहिरी जिस्म की तरफ। कि ज़ाहिरी जिस्म चूँकि मिट्टी से बना है और इसकी खुराक नशोनुमा के लिए भी मिट्टी से ही ली जाती है। हम ज़्यादातर रोटी खाते हैं सुबह दोपहर शाम, तो गंदम मिट्टी से उग रही है। फल फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं, तमाम फल फ्रूट आप सब लोग जानते हैं कि मिट्टी से पैदा हो रहे हैं, उग रहे हैं। हम दूध वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, भैंस दूध देती है, गाय दूध देती है, तो वो भी चारा खाती है, चारा मिट्टी से उग रहा है। उसकी भी जो लिंक है चारे का वो मिट्टी से है। हत्ता कि कोई भी चीज़ है, हम कपड़े पहनते हैं, जो हमने कपड़े पहने हुए हैं, ये भी इसका भी लिंक मिट्टी से ही है। कपास उगती है, मिट्टी से निकलती है। जितनी भी नबातात चीज़ें हैं इंसान के इस्तेमाल के लिए, ज़ाहिरी इस्तेमाल के लिए, वो तमाम चीज़ें मिट्टी से। लोहा भी मिट्टी से निकल रहा है, सोना भी मिट्टी से निकल रहा है, तमाम हीरे जवाहरात, तमाम चीज़ें मिट्टी से निकल रही हैं। और भी जितनी भी इस्तेमाल की चीज़ें हैं सब लोग आप लोग जानते हैं, माशाल्लाह सारे इल्म रखने वाले लोग हैं। तो आपको मालूम हो गया कि और असूल भी ये है कि जिस चीज़ की नशोनुमा की जाती है, जिस चीज़ जहाँ से कोई चीज़ आई होती है उसकी नशोनुमा भी उसी चीज़ से होती है। इंसान चूँकि मिट्टी से ज़ाहिरी जिस्म बना है तो उसकी तमाम चीज़ें जो हैं ग़िज़ा के लिए, फ़ायदे के लिए इस्तेमाल के अल्लाह पाक ने मिट्टी से उसका उनका लिंक जोड़ दिया है। अब आते हैं हम रूहानी जिस्म की तरफ, रूह की तरफ। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, रूह के मतलब पूछा, तो अल्लाह पाक ने वही की आप सल्लम की तरफ और फरमाया कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ بتا دیجئے، آیت کا مفہوم ہے کہ روح میرے امر سے ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، آیت کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ نے فرمایا کہ روح میرے امر سے ہے، بس اتنا ہی ذکر کیا ہے قرآن میں، اللہ پاک نے باقی تمام چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی ہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں، اور روح کے متعلق صرف اتنا ہی اللہ پاک نے بیان کیا ہے کہ روح میرے امر سے ہے۔ تو ظاہر ہوا علماء کرام نے، اللہ والوں نے اس کے بارے میں جو لکھا ہے وہ کہ روح عالم امر سے آئی ہے، عالم امر سے روح آئی ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ اب روح کی بھی تو خوراک ہے، جس طرح ہمارے جسم کی خوراک ہے، ہم گندم کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، پھل فروٹ کھاتے ہیں، دوسری چیزیں کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، تو وہ مٹی سے ساری چیزیں آ رہی ہیں، ان کی غذا آ رہی ہے، اور جسم کی نشو و نما ہو رہی ہے، جسم پھل پھول رہا ہے، بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو بڑا ہو جاتا ہے، خوراک نہیں کھائے گا تو لاغر بیمار ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، ایک عرصے تک اگر انسان کچھ نہ کھائے تو وہ مر بھی سکتا ہے، پانی بھی پی رہا ہے تو وہی مٹی سے ہی آ رہا ہے پانی بھی۔ تو اسی طرح روح کی بھی خوراک ہے، روح کیوں؟ چونکہ عالم امر سے آئی ہے تو وہاں کا جو خوراک ہے تو وہ بھی، کیونکہ وہ عالم ہے، عالم بالا میں، یہاں تو یہ اس عالم سے تو نہیں ہے، وہ عالم بالا میں، آسمانوں کے اوپر، عرشوں کے اوپر ہے عالم امر، تو وہاں سے روح آئی ہے، تو اس کی خوراک بھی وہیں سے ہوگی۔ تو اب سوچنے کی بات ہے، سوال یہ پیدا ہے کہ وہاں کیا خوراک ہے؟ وہاں کی خوراک اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے نام کا ذکر ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں، اور ذاتی نام صرف اللہ ہے، باقی 99 صفاتی نام ہیں، لیکن ذاتی نام اللہ ہے، اور اللہ سب ناموں پہ حاوی ہے، سب سے برکت والا نام اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا نام بابرکت ہے، کئی جگہ پہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ تو اس کی خوراک، اس طرح ہم صبح شام کھانا نہیں کھائیں گے تو ہمارا جسم کمزور ہو جائے گا، اس طرح ہمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ روح کی خوراک کیا ہے، بڑے افسوس سے یہ بات کرنی پڑتی ہے، چونکہ ہماری پرائرٹیز میں یہ چیز نہیں ہے، ہماری پرائرٹیز میں دنیا ہے، اور باتیں ہیں، دنیا کی کمائی ہے، کاروبار ہے، نوکری ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں ہم، روزہ بھی رکھتے ہیں، سب عبادات ضرور کرتے ہیں، لیکن ان عبادات کی روح تک ہم نہیں پہنچ پاتے۔ ہمیں نماز میں لطف نہیں آتا، ہمیں روزے میں لطف نہیں آتا، ہمیں قرآن پڑھنے میں لطف، ضرور پڑھتے ضرور ہیں ہم ضرور پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تسبیحات بھی کرتے ہیں، لیکن کیوں کرتے ہیں؟ کہ یار کل کو اللہ پاک ناراض ہوں گے، دوزخ میں نہ پھینک دیں۔ اللہ پاک تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے ناظرین، اللہ پاک قطعاً نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بندوں کو دوزخ میں جلائے۔ دوزخ مسلمان کے لیے بنی ہی نہیں ہے، دوزخ تو کافروں کے لیے بنی ہے جو اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں، انبیاء کرام کو نہیں مانتے ہیں، فرشتوں پہ ایمان نہیں لاتے ہیں، جنات پہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ جو مسلمان ہو گیا ہے، جس نے اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، جو ایمان لے آیا ہے تمام چیزوں پہ جو اللہ نے بتائی ہیں، اس کے لیے تو جنت ہے بھائی، اس کے لیے دوزخ نہیں ہے۔ تو بات موضوع سے نہ ہٹے، ہم روح کے متعلق بات کر رہے تھے، تو جب تک ہماری روح لطیف نہیں ہوگی، اللہ کے ذکر سے سرشار اور معمور نہیں ہوگی، ہمیں عبادات میں مزہ نہیں آئے گا۔ ہماری روح مردہ ہوئی پڑی ہے، مری پڑی ہے، بے ہوش ہوئی پڑی ہے، اس میں جان نہیں رہی ہے، کیونکہ کبھی خوراک نہیں دی اسے۔ اس کی خوراک اللہ کے نام کا ذکر ہے، اللہ اللہ جب تک نہیں کریں گے، اس عالم سے نور نہیں پڑے گا روح پر، تو ہماری روح جو ہے نا منور نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم کسی اللہ والے سے ہمارا رابطہ ہو جائے۔ یہی ہم علام شریف میں اللہ تعالیٰ سے یہی مانگ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ اب وہ لوگ کون ہیں؟ وہ صالحین ہیں، وہ اللہ والے ہیں، وہ اس وقت بھی موجود ہیں، وہ قیامت تک موجود رہیں گے۔ جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا دنیا پہ ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے، اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی۔ یہ ان لوگوں کی، اللہ والوں کی ہی برکات ہے کہ یہ دنیا قائم و دائم ہے، ہمیں بارشیں ہو رہی ہیں، رزق مل رہا ہے، تمام ہم پر اللہ کی رحمتیں اتنے گناہوں کے باوجود ہیں۔ تو لہٰذا جب تک ہم اللہ اللہ نہیں کریں گے، اللہ کے نام کا ذکر نہیں کریں گے، روح منور نہیں ہوگی۔ روح جب تک منور نہیں ہوگی، ہماری عبادتوں میں اخلاص نہیں پیدا ہو سکتا۔ ناظرین، یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے،
اور یہ حقیقت ہے، آپ لوگ بھی تسلیم کریں گے کہ آج ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، جو لوگ پڑھ رہے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، سارے ویسے نہیں ہیں، بیچ میں میرے ایسے گنہگار لوگ بھی ہیں جن کی نمازیں ٹھیک نہیں ہیں، جن کی نمازوں اور اخلاص نہیں ہے، جس طرح صحابہ نے نماز پڑھی ہے، جس طرح تابعین نے پڑھی ہے، تبا تابعین نے پڑھی ہے، اور اہل اللہ جس طرح اللہ والے نمازیں پڑھتے ہیں اس طرح کی نمازیں، اور جو ڈیمانڈ ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ پاک اس لائق ہے کہ اس کی عبادت اس طرح کی جائے جس عبادت کے وہ لائق ہے۔ تو ہم باقی چیزوں میں جب اتنا مشغول رہتے ہیں ہمیں خیال نہیں رہتا ہے، کاروبار میں ہمیں کبھی کسی اور چیز کا خیال آیا ہے، اور نماز میں پھر کیوں آتا ہے؟ ٹھیک ہے کبھی آ بھی جائے، لیکن ہمارے تو پورے خیالات ہی مسجد میں جاتے ہیں تو دل جو ہے وہ گھر کی طرف رہتا ہے، دل کاروبار کی طرف رہتا ہے، دل نوکری کی طرف رہتا ہے۔ معزز ناظرین، اس طرح کام نہیں چلے گا۔ ہم نے کل کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ہم سے سوال ہوگا کہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ قیامت والے دن بندہ وہ کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کے آئے گا۔ قلب سلیم جب تک کوئی نہیں لے کے جائے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ قلب سلیم اللہ کے ذکر کے علاوہ قلب سلیم، یہ علماء کرام بتاتے تو ضرور ہیں قلب سلیم کے بارے میں، لیکن ہم نے کبھی ان سے پوچھا ہی نہیں ہے کہ حضرت قلب سلیم کیسے بنتا ہے؟ ہمیں شوق ہی نہیں ہے قلب سلیم بنانے کا۔ اللہ فرماتا ہے بندے میں تیرا ظاہر تو دیکھتا نہیں ہوں، تو ظاہر کو سنوارتا ہے، تو زلفیں سنوارتا ہے، تو اپنے بدن کو سنوارتا ہے، تو کپڑے، تو باہر خوشبو لگاتا ہے، لیکن کبھی تو نے اپنے اندر کو نہیں سنوارا، اپنے باطن کو نہیں سنوارا، اپنے قلب کو نہیں سنوارا۔ ناظرین، جب تک قلب سلیم نہیں بنے گا اس وقت تک ہماری عبادات میں اخلاص پیدا نہیں ہو سکتا، جب تک ہمارے اندر روحانیت نہیں آئے گی، جب تک ہماری روح اللہ کے نور سے، جب ہم اللہ کا نام کا ذکر کریں گے تو اللہ کا نور ہماری روح پر گرے گا، ہماری روح اسے جذب کرے گی اللہ کے نور کو۔ اللہ کا نام جب لیا جاتا ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ نور آتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تو ہے ہی زمین و آسمان و تمام کائنات کا نور۔ جب ہم اللہ اللہ کریں گے کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کے، وہ ہمیں سکھائے گا اللہ اللہ کرنا، تو ہمارے نور آئے گا، ہماری روح منور ہو جائے گی، ہمارا باطن سنورے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ صدق مقال عطا فرمائیں گے، ہمیں رزق حلال عطا فرمائیں گے، ہماری عبادات میں اخلاص آئے گا، ہمارے معاملات میں اخلاص آئے گا، ہم والدین کے ادب کرنے والے بن جائیں گے، ہم لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے والے بن جائیں گے، ہمیں انسانیت کا احساس پیدا ہو جائے گا، ہم دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں گے، ہمارے اندر دل سے لالچ، بغض، کینہ، حسد، چغلی، جتنی چیزوں نے ہماری ان برائیوں نے دل میں گھر کر رکھا ہے، یہ اللہ کا نام کا ذکر ان کو نکال باہر پھینکے گا، اور اللہ تعالیٰ کے نور سے یہ دل منور ہو جائے گا، قلب سلیم بن جائے گا، تب جا کے ہماری تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا کافی ہے، میں نیکسٹ لیکچر میں آپ کو مزید اس کی تفصیل کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو اگر آپ کو میرا آج کا لیکچر پسند آیا ہے تو پلیز کمنٹ ضرور کیجئے گا، میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ مسلسل میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔